यास्रा रिजवी। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं यास्रा से पूछ रही थी कि जो एक स्ट्रॉन्ग खातून की जो इमेज होती है, जो एम्पावर्ड औरत की इमेज होती है, जो पढ़ी लिखी औरत, जो एम्बिशियस औरत होती है, समहाउ उसकी बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन होती है। ड्रामास में भी हम देखते हैं जो लड़की बहुत एम्बिशियस होती है, प्रोग्रेसिव सोच की मालिक होती है, उसको नेगेटिव तस्वुर किया जाता है। क्यों है ऐसा? वैसे आई थिंक ये तो अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक तो एक किसी हद तक एक ग्लोबल फिनोमेना भी है, लेकिन हमारे यहाँ ऑब्वियसली लाइक एशियन कंट्रीज में ज़्यादा ऑन द नोज एक्सप्रेस्ड कल्चरल एक डायनामिक है ये हमारा, क्योंकि बहुत ये जो पावर प्ले है स्पेशली मर्द औरत का और किसी भी तरह का पावर प्ले, ये अज़ल से इंसान के जो माशरती डायनामिक्स है ना उनको डिफाइन करता है। ये कोई नई बात है नहीं। और हमारे यहाँ हम, आपको पता है, कुछ चेरी पिक करके मज़हब को भी वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ वो हमारे कल्चरल नॉर्म्स को सूट कर रहा हो। तो सब कॉन्टिनेंट में आज भी लोग ना सब कॉन्टिनेंट के कल्चर के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो यहाँ का जो कल्चर रहा है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम नाउ, अब हालांकि यहाँ पर भी और तरह का कल्चरल डायनेमिक पावर प्ले रहा है, लेकिन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये डायनेमिक है पावर प्ले का इधर। तो उसको नेगेटिव कॉनोटेशन देना जो है वो डिस्करेज करने की नीयत से। जिससे चले मैं ज़रा आम अल्फाज में लोगों को समझ में भी आएगी हम क्या बात करें, कि हम पहले के ज़माने होते थे तन्हाइयाँ, धूप किनारे, जो उसमें मेन कैरेक्टर होता था वो औरत का होता था, उसमें उसके छोटे बाल भी हैं। अब तो आपने किसी को नेगेटिव दिखाना हो तो आप उसके छोटे बाल कर देते हैं, उसके शॉर्ट हेयर्स होते हैं, ठीक है। कोई पॉजिटिव किसका कैरेक्टर हो, मासूम कैरेक्टर, उसके बाल लंबे होते हैं। मतलब छोटे बालों वालों को तो आप इमेजिन नहीं करते ना कि ये मासूम हो सकती है, ठीक है। तो पहले हमारे जो ड्रामास थे वो ज़्यादा, मुझे लगते हैं कि वो टाइम से थोड़े आगे थे और वो ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहे थे। पहले वाले ड्रामे जो है वो ऑडियंस नहीं डिक्टेट कर रही थी। पहले वाले ड्रामे इंडिपेंडेंट थॉट से लिखे जा रहे थे, ठीक है। एंड अब ड्रामे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन है आपकी एग्जिस्टिंग सोसाइटी का। पहले ड्रामा आपको देता था समथिंग टू एस्पायर टू, कि ऐसा हो सकता है, और देखने वाला देखता इसलिए था क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, एक ही चैनल था, तो वो देखता भी था, चाहे उसको हजम हो रहा है कि नहीं हो रहा, चाहे उसके गले से उतर रहा है कि नहीं हो रहा, उसको धूप किनारे में डॉक्टर जोया और उसके इतने छोटे बाल समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो फर्क नहीं पड़ता था। सो वो एक इंडिपेंडेंट थॉट का मार्जिन था उस वक्त, सेंसरशिप के बावजूद था। अब इट्स मोर ऑफ एक ही लाइन में सीडी की इतनी सारी दुकानें हैं अब, तो आप कोई भी जो एक सीडी लेना अच्छा, कोई ड्रामा देख रही हैं आप आजकल? नहीं, तो फॉलो करी पाकिस्तानी ड्रामा? नहीं। मुझे बताएं कि आपको वैसे क्या लगता है कि आजकल पाकिस्तानी ड्रामास के हिट होने का क्या अगर वो यूट्यूब पे इसके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं तो ये जमानत है कि वो ड्रामा हिट जा रहा है? यार ये तो बड़ी क्यों नहीं, ऐसा नहीं। हिट का मतलब क्या होता है? कामयाब। हाँ, तो कामयाब वही है, ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट ज्यादा बिक गया वो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होता है। क्योंकि तो एक है मशहूर, एक है मकबूल। मकबूल तो मुझे लगता है पहले वाले थे ना। हाँ, मशहूर जो है वो शायद तो अभी अगेन आई थिंक आई हैव सेड इट मल्टीपल टाइम्स, ये शो बिजनेस है। इट इज एट द एंड ऑफ द डे ए बिजनेस। तो जो हम ड्रामा बनाते हैं वो आर्ट है, आर्टिस्टिक क्रिएटिव एंडेवर है, लेकिन बहरहाल वो बनाने वाले के लिए प्रोडक्ट ही है। अच्छा, आप हैं किसी, वो कहते हैं ना कि आपको अच्छे कैरेक्टर्स के लिए, अच्छे रोल्स के लिए, अच्छे बड़े ड्रामा प्रोडक्शंस हाउसेस के साथ काम करने के लिए कि आपको सर्टेन लॉबीज का हिस्सा होना चाहिए या अच्छे ग्रुप्स का हिस्सा होना चाहिए। आप किस ग्रुप का हिस्सा हैं ये बताएं? किसी मैं अपने आप में ये ग्रुप हूँ। मैं खुद ही एक लॉबी हूँ। अच्छा, सोचती भी नहीं है कि मैंने किसी के साथ ग्रुप बनाना है, मैं क्या करूँ, किनके साथ दोस्ती जोड़ूं? अरे भाई बहुत दिक्कत है। इतना नहीं मैं घूम फिर सकती, और इतना नहीं मैं तैयार हो सकती, इतना नहीं मैं मिलजुल सकती, मुझसे ना हो पाएगा। मुझसे ना हो पाया भी नहीं कभी। और जनरली मेरे ख्यालात बहुत स्ट्रॉन्ग और वो नेगेटिव कॉनोटेशन, स्ट्रॉन्ग हेडेड, ओपिनियनेटेड हूँ मैं। तो इंडस्ट्री में है एक्सेप्टेंस जैसे लोग स्पेसिफिकली वो जो क्रिएटिव माइंड के लोग होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हट के सोचते हैं उनकी? अच्छा, मतलब मैं बताऊँ एक बात सच्ची सी, मैं आई कुड नेवर टेल, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या वैसे ही
زندگی میں لوگ بہت دے آر ویری گڈ ایٹ کچھ اور طریقے سے دکھانا اور کچھ اور ہونا, یہ ان کے لیے بہت آسان ہے. پتہ نہیں میں کس کا کوٹ پڑھ رہی تھی کہ مجھے بہت اسٹوپڈ فیل ہوا کہ میں اپنا اصل منہ لے کے زندگی میں جاتا رہا, جو کہ کاسٹیوم پارٹی تھی. تو یہ آپ مجھے تو پتہ نہیں کہ میری کوئی ایکسیپٹنس ہے کہ نہیں, کہ خورے وہ اندر سے کیا سوچتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, میں بھی وہی منہ لے کے پھر ہاں, تو اوپر سے تو سب آبویسلی, تو مجھے بہت عرصے تک یہ لگتا تھا کہ اس کا مطلب ہے یہ مجھے ایکسیپٹ کر رہے ہیں, پر ایسا تھا نہیں. تو ظاہری طور پہ کہاں پہ ویسے فیل ہوا کہ نہیں بہت زیادہ, جو آپ نے ایکسیپٹنس کی بات کی نا, اچھا مسئلہ ہے تو وہ اگر آپ کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے, اصل میں جیسے آپ سے مل رہے ہوتے ویسے ہی آپ کے بارے میں فیل کر رہے ہوتے, تو وہ آپ کو پرسو کرتے اور طریقوں سے بھی, لیکن وہ تو وہ نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے کہ بس وہ تھا کہ اب آپ مل ہی رہے ہیں تو وی نیڈ ٹو بی پولائٹ. تو پولائٹ بھی ہوتے ہیں اکثر لوگ بہت, تو ٹھیک ہے, صحیح ہے, میں بھی ہوتی ہوں. مجھے بھی سب تھوڑی پسند آ رہے ہوتے ہیں, میں بھی پولائٹ چلتی ہوں. کیونکہ مجھ سے کسی نے کہا اچھا تو آپ فلانے سے کیوں بات کر رہی ہیں, اس کے بارے میں تو یہ بات ہے. میں نے کہا اس طرح تو میں کسی کو منہ نہ لگاؤں. اگر میں سوچنے لگی تو میں نے کہا تو وہ they were like stunned. میں نے کہا اس طرح تو میں تو کسی کو منہ ہی نہ لگاؤں اگر میں نے ایسے سوچنا شروع کر دیا کہ میں ان سے بات کروں گی کیونکہ ان پہ یہ آروپ ہے, ان پہ نہیں ہے, یہ ایسے. میں کہا پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا. یا ایوارڈ شوز پہ کتنا بلیو کر رکھتے ہیں آپ؟ یار وہ it's good entertainment. This is me being polite. Now you know how what polite is. It's very good. ویسے آپ کو اگر انوائٹ ہے تو آپ جاتی ہیں ایوارڈ شوز میں؟ یار شروع میں مجھے آتے تھے انویٹیشن, اب تو مجھے انوائٹ ہی نہیں کرتا رہا کوئی, کیونکہ انہوں نے کہا جس بندے نے آنا ہی نہیں ہے تو نہیں, میں نہیں جا پاتی کیونکہ بہت لمبائیاں وہ دیکھنے میں تو 2 گھنٹے کا ہوتا ہے, لیکن بہت پہلے چلے جاؤ, پھر وہ شروع ہو رہا ہے, تو کھپ سے میں تھوڑا گھبراتی. کھپ نہیں ہوتی. انڈسٹری میں بیسٹ فرینڈ کون ہے ویسے؟ انڈسٹری میں بیسٹ فرینڈ یار میرے کوئی 2-4 ہی دوست ہیں انڈسٹری میں. کون؟ اور بیسٹ ہی ہیں سب, مطلب اب کیا کلاس نام تو بتائیں. جیسے سربت میری بہت اچھی دوست ہے, نمرا میری بہت اچھی دوست ہے, ثانیہ جی سے میری اچھی دوستی ہے, قاسم علی مرید ڈائریکٹر ہے وہ دوست ہے, کاشف نثار دوست ہیں, بس یہ 5-6 لوگ ہیں جو دوست ہیں بس. اب بیسٹ کیا ہوتا ہے؟ صحیح بات ہے, زیادہ بیسٹ سے زیادہ ہوتے نہیں, بس باقی چند لوگ ہی ہوتے ہیں, دوست ہیں, اچھے دوست ہیں, تو ہو نہیں سکتے. اچھا مجھے بتائیں کوئی چیز ایسی لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیز ابھی رہ گئی ہے, کہ جیسے ماشاء سے ڈائریکٹ بھی کیے ہیں, انشاءاللہ آگے بھی کریں گی, رائٹر بھی ہیں, پوئٹ بھی ہیں, ایکٹریس بھی ہیں, کچھ شے رہ گئی ہے؟ جڑی شے رہ گئی ہے نا اسی پہ میرا آج کل تھوڑا فوکس ہے, اور میں اس کا تذکرہ یہاں کرنا اس لیے ضروری سمجھتی ہوں کیونکہ ہم نے بہت ڈبوں میں اگین اپنے آپ کو بند کر لیا ہوا نا. جیسے کوئی بندہ ہو بڑا گھومتا پھرتا ہو, بڑی لائیولی پرسنالٹی ہو, یا کوئی بھی اس کے اور کو شوق ہو, فلمیں بہت دیکھتا ہو, تو جب وہ نماز پڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایسی نمازوں کا کیا ہوگا, یو نو, یہ ایک ہمارا ایک طریقہ کار ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمرے پہ گئے ہوئے تھے, حج پہ گئے ہوئے تھے, لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کا یہاں. ہاں تو ایگزیکٹلی, سو میں میرا بہت زیادہ انٹرسٹ جو رہ گیا تھا, میرا دھیان نہیں تھا قیام میں نماز پر, اتنا دھیان نہیں تھا, اتنی میں ریجیڈیٹی سے نہیں اس کو پرسو کری تھی. پچھلے 1-2 سال میں نے اس پہ بہت دھیان دینا شروع کیا, وہ یہ رہ گیا تھا. تو اب میں ذرا باقاعدگی سے اہتمام کرتی ہوں نماز کا, اور میں نے خود بھی یہ سمجھا, اور میں جنرلی لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ کے اعمال کا آپ کے فرائض سے کوئی تعلق ہے نہیں, وہ الگ معاملہ ہے. اللہ آپ کو اعمال میں بھی اپنے ٹرانسگریشنز کم کرنے کا اور اس کے اپروول کے حساب سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے, لیکن نماز بالکل ایک الگ معاملہ ہے, وہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے آپ کو, ورنہ کہہ دیا جاتا ہے تم یہ گناہ کرتے ہو تو تم نماز نہ پڑھنا, تم فلانا کرتے ہو تو تم نماز نہ پڑھنا, یا یہاں تک بھی نہیں ہے کہ آپ کا دھیان ہو تو ہی نماز پڑھنی ہے, دھیان کچھ بھی نہیں ہے, وہ آپ نے پڑھنی ہے. تو ایک تو یہ چیز رہ گئی تھی. دوسرا یہ کہ ہم میں سے بہت سے افراد پاکستان میں اسپیشلی عربک میں بہت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, لیکن ٹرانسلیشن نہیں پڑھی ہوئی. تو ٹرانسلیشن پڑھی میں نے,
پھر اس ایک تفسیر مکمل کی, پھر اور تفاسیر پڑھنے کی کوشش کری ہوں, قرآن سے بہتر رشتہ قائم کرنے کی کوشش کری ہوں جو کہ رہ گیا تھا. سو بنیادی طور پہ باقی میرے خیال میں اوور ڈو ہو گیا تھا سارا کچھ. یہ 2 ایسے کام تھے جو مجھے لگتا ہے کہ امپورٹنٹ کام تھا. آپ نے بڑی اچھی بات کی جو آپ نے خیال کی بات کی, بیکاز جو ذکر بھی ہے وہ قائم کرنے کا ہے. کیا قائم کرنا؟ نماز قائم. ہاں, تو وہ پڑھنے سے قائم کی سے بات اور قرآن کے بارے میں بھی پڑھنے سے زیادہ تدبر کا حکم ہے. تو تدبر آپ بھلا کیسے کریں گے جب ایک تو آپ اس کو ایکسس نہیں کر رہے اس زبان میں جو کہ آپ کو سمجھ آتی ہو, ٹھیک ہے. تو جب تک آپ فرسٹ آف آل اس زبان میں نہیں کریں گے, اور پھر کسی بھی چیز پہ تدبر کرنے کے لیے اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہوتی ہے. تو اچھی انڈرسٹینڈنگ ایک دفعہ پڑھنے میں کیسے آئے گی؟ تو یعنی آپ کو روزانہ کی بیسس پہ قرآن کی اپنی آپ کو بار گیس. تو وہ یہ آپ میں تبدیلی یہ کب آئی؟ ماں بننے کے بعد آئی, ماں بننے سے پہلے کب؟ کیونکہ سب لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ یار میرا جو بچہ ہے وہ یہ میری ماں کے مرنے کے بعد آئی. Not I think the switch happened when my mother died. اور وہ آنٹی کی کب ڈیتھ ہوئی, کیسے ہوئی؟ نا اب تو it's been over 2 years. لیکن وہ پوائنٹ تھا ایسا میری زندگی میں جہاں وہ پتہ نہیں ایک سوئچ تھا. کیونکہ میں کچھ ٹائم وہاں رہی بھی تو امی کا ہی کمرہ تھا, تو مجھے یاد ہے کہ امی کے کمرے میں ان کا ایک اسپاٹ تھا جس پہ وہ میری امی کبھی نماز چھوڑتی نہیں تھی. تو وہاں میں انہیں کے کمرے میں سو رہی تھی, ٹھہری ہوئی تھی ذرا بھائی بھابھی کے ساتھ بھی. تو ایک دفعہ فجر کے وقت میری آنکھ کھل گئی. اب یہ وہ دور تھا جب میری اگین کچی پکی نمازیں چل رہی تھی. تو ایک دم میں اٹھ کے میں گھبرا بھی بہت گئی. میں انہیں کا کمرہ ہے یہ, سو ٹائم بھی فجر کا, اور گھر کے بہت قریب, وہاں پہ بہت لاؤڈ سردیاں بھی تھی تو اذان بہت لاؤڈلی آ رہی تھی, سنائی دے رہی تھی. بس پھر میں نے اس وقت جا کر وضو کیا, اور پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں جب تک یہاں پر ہوں یہ اسپاٹ پہ میں ایٹ لیسٹ نماز پڑھتی ہوں. تو وہاں سے پھر میں نے واپس اس کا قیام نماز پہ توجہ دینی شروع کی. کہ یہ اپنے آپ میں ایک بہت اہم بات ہے کہ آپ اپنے ڈے کو اور اپنی لائف کو اس کے اراؤنڈ, مطلب ہمارا جو دین ہے نا وہ ہم اس سے دنیا میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارا جو بلیف سسٹم ہے وہ الگ ہے. جہاں جس تھیولوجی سے ہمارا تعلق ہے وہاں دنیا کو فٹ کیا جاتا ہے. بالکل بالکل. اچھا, آپ نے اپنے حق مہر میں بھی فجر کی نماز پڑھی تھی, مجھے ذرا بتائیں, اتنی خوبصورت بات ہے, بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. تو وہ یہ رکھوائی, کیونکہ میں نے ام سلیم کا واقعہ پڑھا کہ she had kept something similar, acceptance of the deen as her حق مہر. تو اس وقت میں خود بھی اتنی پابندی سے نہیں پڑھتی تھی, لیکن آج میں سوچتی ہوں اسی لیے آپ جو کہتے ہیں اور آپ جو کرتے ہیں وہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس سے لے کر آج تک کے سفر میں نے نماز پکڑ لی, کیونکہ میں نے اتنی اوپنلی آئی آسکڈ فار اٹ کہ مجھے اس وقت لگتا تھا میری کہاں, مطلب نائٹ آؤل, کریٹو فیلڈ, شوٹنگ, اتنے لمبے آورز مجھے کہاں ہی نصیب ہوگی. لیکن شاید وہ سلسلہ وہاں سے جڑتے مجھے یہاں لے آیا کہ میری قائم ہو گئی آج. تو آئی ایم ویری گلیڈ that I did that then. مگر اس وقت اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ حالانکہ یہ میں قطعاً اس بات سے ڈس ایگری نہیں کرتی کہ حق مہر فائنینشیل نہیں ہونا چاہیے, ضرور ہونا چاہیے. یہ عورت کی سیکیورٹی ہے, یہ عورت کا ایک رائٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے. nothing wrong with whatever حق مہر you want to keep. At that time I was marrying somebody جو کہ جس نے ابھی گریجویٹ کیا تھا, اس کے پاس نہیں تھے پیسے. تو I was more well to do at that time. تو ایسے بھی ہو سکتا ہے, اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہے. آپ کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اس کو کرنے میں بھی وقت لگا, لیکن ایونچولی ہوا یہ کہ اس انٹینشن کے اتنے برملا اظہار سے مجھے اور ہادی دونوں کو ایونچولی یہ توفیق مل گئی کہ ہم فجر کی نماز پڑھ سکیں. That's beautiful. میں چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہی, بریک کے بعد حاضر تک میں جائے گا. جی جناب, ویلکم بیک آفٹر دا بریک.